नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ग़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे गांव इस्लामपुर की अहले हदीस मसलक की ये मरकज़ी मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद, उसमें आज इस्लाह मुआशरा ट्रस्ट के तहत अहमियत हदीस के ऊपर ये प्रोग्राम है और तकरीबन बड़े बड़े तीनों मसालक के उलमा इकराम अगर नहीं आए तो मुतवक्के हैं, बाकी माशाल्लाह मौजूद हैं। कारी यूनुस साहब तारफ़ करवा रहे थे और असल जो बयान होगा वो मौलाना कासिम तनवीर साहब का। एक तो हम मेज़बान हैं और मेहमान का हक़ ज़्यादा होता है। अभी मैं रिनाला में था, नमाज वहीं पढ़ी है। अल्लाह की शान, कारी साहब को मैंने फ़ोन किया यूनुस साहब को कि मैंने ईशा वहाँ पढ़नी, एक प्रोग्राम है और इंशाल्लाह आ रहे हैं। इतनी स्पीड से आ रहे थे, मुझे तो मोटरसाइकिल चलाना आता नहीं। वो ना जी सामने गिद्दड़ आ गया और ड्राइवर बेचारे को ना जी सर पे चोट लगी, अस्पताल ले गए। मैं फिर किसी और बंदे के साथ के ख़िलाफ़ वर्जी ना हो। कारी साहब हज़रत अभी अब्दुल शकूर साहब का भाई यहाँ नहीं होगा। मैंने कहा भाई अच्छा है, हो गया राब्ता। मैंने उनको बता दिया कि भाई तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो, अल्लाह ना का हो जाता है हादसे। पहले भी एक दफ़ा इज्तिमाई प्रोग्राम था तो मेरा ख़्याल मैं कहीं दूर ही था तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया था, मकामी लोग नहीं आए थे। तो आज का ये प्रोग्राम इस हवाले से है कि जब कोई मुत्तफ़िका मसले के अंदर, बात समझ में आ रही स्पीकर की? अमीर साहब बाबा अमीन समझा दी भाई स्पीकर की बात। अगर किसी मुत्तफ़िका उम्मत के मसले के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए तो इन उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी है कि बा आवाज़ बुलंद बायक आवाज़ उसके लिए आवाज़ उठाएं। मुत्तफ़िका फ़ैसला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद के लायक ज़ात सिर्फ़ किसकी है? अल्लाह की। और रिसालत ख़त्म है ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे छोटे मोटे फ़रूई इख्तिलाफ़ अपनी जगह, ना वो आज तक ख़त्म हुए ना ख़त्म होंगे और ना कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा भी तो नाकाम रहेगा। फ़रूई इख्तिलाफ़, लेकिन जब कोई किसी बुनियाद को हिलाने की कोशिश करेगा फिर हम देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी नहीं रहेंगे, ना हम हैं, हम फिर पक्के मुसलमान हैं सारे। अब ये जो मसला है ना जी, आपको बताया ही होगा, कारी साहब ने मुझसे पहले तफसील से हजरात बताएंगे कि ये क्या है। वो नज़रियात जिनका कुरान और हदीस और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं और लोगों के जहनों में उसको डाला जाए, आज इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जमा हुए हैं। थोड़े सही, लेकिन इंशाअल्लाह अगर मुखलस हुए तो अल्लाह इस बात के अंदर वज़न डालेंगे। अकीदा ये है कि अल्लाह का कुरान हमारा दस्तूर है और अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान इस कुरान की तशरीह है। मिसाल दे रहा हूँ, 2-3 में तालिब इल्म वाली गुफ्तगू करनी। नमाज फ़र्ज़ है और कितनी फ़र्ज़ है माशाअल्लाह? पूरे कुरान पाक में फ़जर की 4 रकात का ज़िक्र नहीं, ज़ोहर की 12 रकात का ज़िक्र नहीं। अल्लाह ने बस कह दिया नमाज पढ़ो और 5 नमाज़ों का कुरान पाक में जा बजा ज़िक्र है। अब अल्लाह के पैगंबर से सहाबा ने पूछा नमाज फ़र्ज़ हो गई, अल्लाह के पैगंबर नमाज की तफसीर क्या है, तफसील क्या है, वजाहत क्या है? करीम आका ने बता दिया फ़जर सूरज निकलने से पहले होती है और 4 रकातें होती हैं, 2 सुन्नत होती हैं और 2 क्या होते हैं? और अल्लाह के कुरान ने कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा,
میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، جب بھی یہ بولتا ہے اس کی زبان پہ رب کا قرآن بولتا ہے۔ تو یہ حدیث کا کوئی انکار کر دے او جی حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، حدیث اور قرآن میں فرق یہی ہے، جو قرآن ہے یہ بات اللہ کی ہے اور مضمون بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ نے اتارے، اور حدیث بھی حکم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے، لیکن اس میں الفاظ اللہ کے پیغمبر کے ہیں، وگرنہ قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں، گجرانوالہ میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگے ہم اہل قرآن ہیں، اور وہ پورا دن میں ایک ہی نماز پڑھتے تھے۔ حیران ہو گئے سارے علماء اکرام، پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے جی قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو، ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے اور ایک ہی رکعت پڑھ لیتے۔ حالانکہ ٹائٹل کتنا پیارا ہے، اہل قرآن، یہ قرآن والے ہیں، اور حقیقت میں یہی قرآن کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ کے قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے، اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں، مخالفت نہ کریں اور اس دور میں مناظرہ نہ کریں، کوئی دھکے سے بھی کرنا چاہے نا اس کو کہ یا اللہ کے بندے میں نہیں کرتا، مناظرہ لڑائی ہے، وہ دور گئے۔ میں آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ متفقہ فیصلہ ہے امت کا، اجماع امت ہے اس پر کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے نا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن الماری میں پڑا ہوا ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے سوا، ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا اللہ کے سوا سارا اللہ کا غیر ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، یہ مسجد، یہ سارا کچھ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہم بھی اللہ کی کیا ہیں؟ لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ مسئلہ سن لیں، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے اور اسے شک ہو جائے کہ یہ چوری کرنے والا چور یہ بندہ ہے، اب اس کو کہتا ہے تو نے میرے گھر سے یہ چیز اٹھائی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میاں صاحب میں نے نہیں اٹھائی، تو یہ کہتا ہے پھر قسم اٹھا۔ اگر یہ بندہ قسم اٹھائے گا تو کون سی قسم اٹھائے گا؟ اللہ کی قسم۔ اور اگر اللہ کی نہ اٹھائے تو پھر کیا اٹھائے گا؟ اللہ کے قرآن کی قسم۔ ان دو قسموں کے علاوہ باقی کسی قسم کی قسم اٹھانا جائز؟ مجھے تیری ماں کی قسم، تجھے تیرے ماں کے دودھ کی قسم، مجھے اپنے بچوں کی قسم، یہ کوئی قسم نہ منعقد ہوتی ہے، نہ اسلام میں اس کا تصور ہے۔ قسمیں صرف دو ہیں، یا اللہ کی قسم ہے یا اللہ کے قرآن کی قسم ہے، حتیٰ کہ اللہ کے کسی پیغمبر کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ امام احمد ابن حنبل، یہ مکہ مکرمہ والے، مدینہ منورہ والے، آج بھی جتنے لوگ ہیں وہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فقہ حنبلی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے امام تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی ان کے مقتدیوں میں تھے، ان کو ماننے والے، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے تھے، دوسرے لفظوں میں رفع یدین سے نماز پڑھنے والے تھے۔ حنبلی، ان کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، 3 بادشاہوں سے انہوں نے ٹکر لی، 3 بادشاہ وقت، واسق باللہ، معتصم باللہ اور مامون، یہ 3 بادشاہ تھے۔ آپ کو بتائیے بادشاہ وقت، اور وہاں ایک بازاری مولوی بھی تھے، مرضی کے مسئلے بتانے والے، پیسے لے کر بکنے والے، اللہ کا دین فروخت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہہ دیا بادشاہ کے دربار میں یہ قرآن اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت
نہیں ہے. حالانکہ ساری امت کا یہ مسئلہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. جو مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کرے گی. اور تبارک الذی صورت کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اللہ میرے پڑھنے والے کو یا جنت دے دے یا مجھے قرآن سے نکال دے. اللہ فرمائیں گے میری پیاری صورت 30 آیات کی یہ صورت ہے 29ویں پارے کی پہلی صورت کہ تو میرے قرآن کا حصہ ہے اور سدا رہے گی. میں تجھے تو قرآن سے نہیں نکال سکتا، رات کو تجھے پڑھ کے سونے والے کو جنت پہنچا دیتا ہوں. اللہ کی صفت ہے یہ. چلیں جی، معتصم کے دربار میں پیش ہوئے. اس نے پتہ کیا کہا؟ کون ہے، کیڑا مولوی ہے؟ کہنے لگے جی امام احمد ابن حنبل ہے. ڈٹ گیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں غلط مسئلہ بیان نہیں کروں گا. قرآن اللہ کی صفت ہے، اسی لیے تو اس کی قسم اٹھانا جائز ہے. کہتا ہے سپاہیوں سے جاؤ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو. یوں کر کے پاؤں کھلے کر کے نا بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اللہ معافی دے. بیڑیاں ڈالو اور اونٹ پہ سوار کر کے لاؤ. کہا جی ٹھیک ہے. اب کہا جب یہ اونٹ پر بٹھایا جائے کوئی بندہ اس کی مدد نہ کرے، اور جب یہ میرے دربار میں آئے اونٹ سے خود اترے، اس کو کوئی اتارے بھی نہ. اندازہ کریں جس بندے کے دونوں پاؤں میں بیڑیاں اور سنگل ہوں اور اونٹ کی اونچائی کم از کم 6 فٹ ہوتی ہے، تو اکیلا بندہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہو چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. سپاہی مار رہے ہیں، خود چڑھ، بادشاہ کا حکم ہے معتصم کا. بیچارے کئی مرتبہ گرے، کئی مرتبہ اٹھے، کئی مرتبہ گرے، آخر چڑھ گئے. دربار میں لایا گیا، کہا نیچے اتر. اب بیچارے اترنے لگے، پاؤں میں تو بیڑیاں ہیں، بیچارے گرے، چوٹیں لگی اور کھڑے ہوئے. معتصم کہنے لگا سنا ہے تو میرے ٹکر میں آیا ہے، میرے مقابلے میں آیا ہے، جانتا نہیں میں ملک کا بادشاہ ہوں. کہا پتہ ہے. کہا پھر کہہ دے کہ قرآن اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، صفت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں، حق بات کہتا رہوں گا چاہے جان چلی جائے. کوڑے منگوائے. کوڑا چمڑے کے 6 فٹ کے جوتے کو کہتے، یہ پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. کوئی سیدھی طرح نہ مانے پھر وہ چمڑے کا ہوتا تھا. پانی میں بھگو دیتے تھے، آدمی کو الٹا لٹا کے مارتے تھے. امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے جب مجھے اس نے کہا نا اگر تو نے یہ متفقہ مسئلہ نہ بدلا، یعنی اللہ کے قرآن کو مخلوق نہ کہا، تو تجھے روزانہ یہ کوڑے کھانے پڑیں گے. فرمایا میں ڈر گیا. بوڑھے آدمی تھے، 75 سال عمر تھی. میں ڈر گیا. سارے بازاری اور شاہی مولوی ایک طرف اور میں اللہ کا قرآن اور حدیث بیان کرنے والا ایک طرف. کتنی حدیثیں زبانی یاد تھی؟ 7.5 لاکھ. مجھے 3-4 سند کے ساتھ آتی ہوں گی، بڑی مشکل، کہ بغیر سند کے ہمیں نہیں آتی، اور انہیں سند کے ساتھ 7.5 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. آج بھی ان کی کتاب ہر مکتبہ فکر کے مدرسے میں ہے. مسند امام احمد 40,000 احادیث اس کی کتاب میں آج بھی موجود ہیں. مشکات والا صاحب مشکات جب حدیث بیان کرتا ہے تو آخر میں کہتا ہے رواہ احمد، تو احمد سے مراد امام احمد ابن حنبل ہوتے ہیں. اتنے بڑے امام، اللہ اکبر. حال یہ ہو گیا ہے بیڑیاں اور یہ مسٹنڈے جو ہوتے ہیں نا، نوجوان بگڑ جائے تو اللہ ہی پناہ دے، اور نوجوان سیدھا ہو جائے تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در پیری گرگ زادہ میشود پرہیزگار. جوانی میں ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے افضل ہے. اور بڑھاپے میں تو پھر جو چیتا ہوتا ہے نا وہ بھی بکری کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ٹانگوں میں جان ہی نہیں، بکری پھر رہی ہوتی. چیتے سے کسی نے پوچھا شیر سے، حملہ نہیں کرتا، کہتا اب جان ہی نہیں، منہ میں جبڑے ہی نہیں. جوانی میں جب سب کچھ آدمی کر سکتا ہے نیکی کرے. لڑکوں نے گھسیٹا بازار میں اور ان کے گھٹنے زخمی ہو گئے، پریشان ہوئے تو ڈر گئے تھوڑا سا. راستے میں نا ایک آدمی ملا، دیہاتی آدمی، سر پہ پٹکا باندھا ہوا. کہتا ہے آپ احمد ابن حنبل نہیں ہیں؟ کہا میں ہی ہوں.
کہا میں اس علاقے بغداد کا ڈاکو ہوں، ڈاکو چور، میں ذات کا لوہار ہوں اور میرا کام ہے ڈاکے مارنا اور چوریاں کرنا۔ میں نے 18,000 پولیس کے کوڑے کھائے ہیں۔ کتنے؟ اور میں نے آج تک چوری مانی نہیں ہے۔ میں چور ہو کے غلط کام کر کر کے اتنے کوڑے کھا رہا ہوں، لیکن میں مانا نہیں اور چوری چھوڑی بھی نہیں۔ آپ تو حق بات پہ ہیں، بادشاہ کے دربار میں جا کے ڈٹ جانا، موت آتی ہے تو آ جائے، چند کوڑے پڑیں گے، ان چند کوڑوں کو برداشت کر لینا، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث، قرآن و سنت متفقہ مسئلہ ہے۔ کہا اس چور کی اس بات نے میرے جذبے اور میری ہمت کو ڈھارس دی، بندھا دیا، اور میں ڈٹ گیا کہ اب میں نے ڈرنا نہیں، جتنی مرضی مار پڑے۔ جب یہ دربار میں روزانہ جاتے نا، بیڑیاں باندھی ہوتی، کھڑے ہوتے، تو جلاد آتا مارنے والا، 2 مارتا صرف۔ پھر معتصم بادشاہ کہتا تو پرے ہو جا، یہ لتر 20 کلو کا اب تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، تو تھک گیا ہے، نیا بندہ آئے۔ فرماتے ہیں 80 کوڑے لگے تھے۔ کتنے؟ اور کہتے ہیں جب ایک کوڑا لگتا تھا نا ہاتھی کو، تو ہاتھی زمین پہ گر جاتا تھا۔ اور میں 75 سال کی عمر میں کوڑے کھاتا رہا، لیکن حق بات بیان کرنے سے باز نہ آیا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوا، ناڑا، ہم کیا کہتے ہیں، ناڑا، تو اس دور میں بھی تہمت باندھتے تھے اور اس کے اوپر ایک پٹکا باندھتے تھے بیلٹ کی طرح، مطلب یہ دیسی ناڑا۔ تو ایک دن نا جی جلاد نے جب کوڑا مارا نا، تو ان کا یہ ازار بند ناڑا ٹوٹ گیا اور شلوار گرنے لگی تہمت۔ اب نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا کہا، اللہ میرا جرم یہ ہے، میں تیرے پیغمبر کی اور تیرے قرآن کے دفاع کے لیے مارے کھا رہا ہوں اس بڑھاپے میں، آج میری عزت رکھ لے۔ فرماتے ہیں ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اللہ نے میری مدد فرمائی اور میرا تہمد اور شلوار نیچے گرنے سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی، اللہ نے۔ اب یہ جب دن ہوتا نا اور ان کو اونٹ پہ بٹھا کے بیڑیاں باندھی ہوتی، بغداد کا چکر لگوایا جاتا، پتہ کیا کہتے لوگوں کو، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں احمد ابن حنبل ہوں، اور جو نہیں جانتے نا وہ سن لیں کہ میرا نام ہی احمد ابن حنبل ہے، اور میں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اگر وہ مارے نہ کھاتے آج امت 2 حصوں میں ہو جاتی، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے آج تک یہ مسئلہ قائم رکھا۔ ہم قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں اور اللہ کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں، صفت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب دن ہوا نا، دن ہوتا تو میں دعائیں دیتا، اے اللہ رحم اللہ علی ابی الہیثم، اے اللہ ابو الہیثم کی ذات پہ رحم فرما دے، وہ مر گیا ہے اس کی بخشش فرما دے۔ احمد ابن حنبل کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ کہنے لگا ابا جی بیٹا آپ کا میں ہوں، آپ روزانہ مار کھاتے ہیں، 3 کوڑے روز لگتے تھے، 3 کوڑے روزانہ، ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی گر جاتا، اور روتے پریشان ہوتے، اور آ کے پتہ کیا کہتا ہے بیٹا، ابا جی بیٹا میں ہوں آپ کا، اور آپ دعائیں ابو الہیثم کو دیتے، یہ کون ہے؟ کہا بیٹا وہ مر گیا ہے، اور آج تیرے باپ میں یہ کوڑے کھانے کی ہمت اور حق پر ڈٹنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے نا، اس چور اور ڈاکو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے مجھے راستے میں کہا تھا، میں غلط ہو کے چور اور ڈاکو ہو کے 18,000 کوڑے کھا کے چوری سے باز نہیں آیا، اور آپ تو حق کے امام ہیں، آپ تو اہل سنت اہل حدیث کے امام ہیں، آپ ڈٹ جائیے حق مسئلے پہ، چند کوڑوں کی وجہ سے حق بات چھوڑنا نہ۔ اور ان کی قبر بھی پھر یہ جو وہ درباری مولوی تھے نا، جو بادشاہ کے ڈر سے جو بادشاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنہوں نے کہہ دیا تھا قرآن مخلوق ہی ہے، تو ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے میرے مرنے کے بعد ہمارے جنازے فرق کریں گے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پر۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، یہ تاریخی باتیں سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، بسا اوقات کمزور حوالہ بھی ہو جاتا ہے۔
بعض کتابوں میں متفقہ طور تو 8 لاکھ ہے، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے جب ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اس دور میں ان کے جنازے میں 17 لاکھ بندے شریک تھے۔ اور جب وہ مرے جنہوں نے بادشاہ کی چاپلوسی کی، 5واں بندہ ان کے جنازے میں کوئی نہیں تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل کو دجلہ کے کنارے دفن کیا گیا، سیلاب آئے، ان کی قبر کا نشان مٹ گیا۔ قبر کا نشان تو مٹ گیا لیکن آج تک علمی حلقوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت کا کیا کیا تھا؟ دفاع کیا تھا۔ ہم بھی اس لیے جمع ہیں، جو حدیث کا انکار کرے آپ کوشش کریں یا تو بات سیکھ لیں۔ داڑھی کا انکار ہو رہا ہے، اللہ معافی دے، یہ کہا جا رہا ہے کہ داڑھی قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ جنازوں کا انکار ہو رہا ہے کہ جنازہ نہیں ہے، نمازوں کا انکار ہو رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ یہ جو ہم کتنی نمازیں 5 پڑھتے ہیں نا، یہاں بھی دیوبندیوں کی مسجد ہو، حافظ اسلم صاحب والی، یہ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ساتھی بیٹھے ہیں، محمد علی عابد صاحب یہ بھی 5 ہی پڑھاتے ہیں، اور دوسرے آئے نہیں، فیاض صاحب وہ بھی 5 ہی پڑھاتے ہیں۔ ظہر اور عصر میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ آہستہ پڑھتے ہیں یا اونچی پڑھتے ہیں؟ سارے ہی آہستہ پڑھتے ہیں نا۔ اور ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو 5 نمازیں اونچی پڑھتا ہے، اور ان سے کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے وہ نماز ہی ہے، اونچی پڑھنی ہے۔ حالانکہ یہ اس لیے تھا، اہل علم جانتے ہیں، لیکن میں ایک دلیل عقلی دے رہا ہوں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ظہر اور عصر کس وقت ہوتی ہیں؟ دن کو۔ فجر کب ہوتی ہے؟ اندھیرے میں۔ مغرب بھی کب ہوتی ہے؟ چھٹی کے وقت اندھیرے میں، اور عشاء بھی اندھیرے میں۔ یہ تینوں نمازیں مکے میں اور مدینے میں بھی، جب نماز جتنی بھی تھی مکے میں تو یہ اندھیرے میں ہوتی، وہ شریر لوگ، مشرک لوگ گھروں میں دفع ہو جاتے۔ اور جب زور اور عصر کا ٹائم ہوتا، اللہ کے پیغمبر قرآن کی تلاوت جب اونچی کرتے تو یہ شور و غل کرتے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، کہتے ان کا قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور و غل کرو، تاکہ ان کے قرآن میں خلط ملط ہو جائے۔ اللہ نے شریعت میں اپنے پیغمبر کو تنبیہ کر دی، آپ ظہر اور عصر آہستہ پڑھ لیا کرو۔ یہ شور کرتے ہیں، کرتے رہیں، تم ان دونوں نمازوں میں قرات کا کر لیا کرو، آہستہ کر لیا کرو۔ ہمیں لڑنے کا حکم نہیں، لیکن وجادلہم باللتی ہی احسن، دلیل سے جواب دینے کا ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ دلیل سے بات کریں کہ یہ دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ جزائے خیر دے، 1-2 منٹ کی بات اور عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ نے اتنا مرتبہ دیا انہیں۔ یہ ایک دفعہ نا ایک گاؤں میں گئے، بغداد سے نکلے اور ایک گاؤں میں گئے، وہاں ایک آدمی سے ملنے تھا۔ وہ آدمی تو ملا نہیں، جس طرح یہاں کمے چلا جائے کوئی بندہ، یا باغ والے چلا جائے، 4 جیڑی چلا جائے، اور پیدل سفر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو گئے، جس بندے کو ملنا تھا دروازے پہ دستک دی، گھر والی کہنے لگی وہ گھر میں نہیں ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ انہوں نے مسجد عشاء میں نماز، مسجد میں آ کر عشاء ادا کی اور خیال کیا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہیں ڈیرا لگا لیتے، چلو سو جاتے۔ نماز جب ہو گئی، نمازی چلے گئے، تو خادم مسجد کا یا انتظامیہ کہنے لگی چل بابا، انہیں پہچانتے نہیں تھے کہ یہ امام احمد ابن حنبل ہیں، اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں۔ کہا چل بابا، کہنے لگے میں چوں چنا کی نہیں، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں باہر نکلا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، چادر اوڑھی ہوئی، میں بستی سے جا رہا تھا کہ چلو واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ گھر پہنچ ہی جاؤں گا۔ بوڑھا آدمی تھا۔ اللہ نے مرتبہ اور مقام کیا دیا ہے، فرمایا میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک تندور ہے اور آگ جل رہی ہے، وہاں ایک نان بائی روٹی پکانے والا لوگوں کی کیا پکا رہا ہے؟ روٹیاں۔ لوگ آٹا لا رہے ہیں اور روٹیاں پکا رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے کہا نان بھائی، روٹی پکانے والے بورچی، اجازت ہے؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے، بوڑھا آدمی ہوں، تھوڑی دیر تیرے تندور کے پاس بیٹھ جاؤں، آگ سیکوں گا، گرمائش آئے گی، جسم صحیح ہو جائے گا۔ کہا جی بیٹھیں، بسم اللہ، بیٹھیں، اخلاق بھی ہوتا ہے نا، بیٹھیں ماشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ کسی مولوی میں اعلیٰ اخلاق ہو، تجارت کرنے والا، مزدور اور دہاڑی کرنے والا، سارے جنتی ہیں، حلال کھائیں، اللہ کی عبادت کریں، توحید پہ قائم رہیں، رسالت کا ڈنکا بجائیں، قرآن اور حدیث کے انکاریوں میں شامل نہ ہو جائیں، انشاءاللہ راستہ سیدھا ہے۔
अच्छा बैठ गए, कहने लगे थोड़ी देर बैठा रहा, लोग परात में, कनाली में, तांबिए में आटा ला रहे हैं, रोटियां बना रहा है, और ये तरतीब इसकी ऐसी है, जब ये वो कनाली में से, परात में से आटे के लिए पेड़ा बनाता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह। आप भी कह लें अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, जब वो रोटी गढ़ता है तो फिर क्या कहता है अस्तगफिरुल्लाह। रोटी तंदूर में लगाता है तो फिर क्या कहता है अस्तगफिरुल्लाह। और रोटी निकालता है सीखों से बाहर तो फिर क्या कहता है अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगे मुझे उसका ये अंदाज़ बड़ा पसंद आया कि नान भाई होके, मजदूर होके, रोटी का पेड़ा बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, लगाते हुए, निकालते हुए, लोगों को देते हुए क्या पढ़ता है अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत भी ये है, जब नमाज का सलाम फिरता मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले ऊंची आवाज़ में क्या कहते अल्लाहु अकबर, और 3 मरतबा क्या फरमाते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। बुजुर्गों ने लिखा है नुक्ता क्या है, अगर कमी रह गई इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह माफ़ कर देंगे, और अगर सही हो गई अल्लाह दर्जे बुलंद कर देंगे। इस्तिगफार हर हाल में फ़ायदा देता है। चलें मुख्तसर ये अर्ज़ कर रहा हूँ। कहने लगे जब रोटी लगा के फारग हो गए, मुझे कहते बाबा जी बैठे रहो तो सारी रात बैठे रहो, आपकी जगह है, मैं भी यहीं रहूँगा। आए कहाँ से हो? कहा बेटा बस यहीं हूँ। कहा चलो, कहा यार तेरा एक अजीब अमल देखा है, और इसका तुझे फ़ायदा क्या मिला? कहा जी मैंने जो भी जायज़ दिल में तमन्ना की अल्लाह ने पूरी कर दी, जो भी मैंने अल्लाह से मांगा इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह ने वो मुझे अता, बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, अपना तंदूर दिया, रोज़गार दिया, हत्ता कि मैं हज और उम्रे की सआदत भी हासिल कर आया इस इस्तिगफार की बरकत से। माल नहीं ले जाता, अल्लाह का मोहब्बत भरा लहजा आदमी को वहाँ ले जाता है, दिल के अंदर खुलूस ले जाता है हज उम्रे के लिए। माल वाले नहीं जाते, कई माल वाले यहीं पड़े हुए हैं, कई रेड़ियाँ लगाने वाले माशाल्लाह हो भी आए। ये ना कहने लगे अच्छा, कहा हर ख्वाहिश पूरी हो गई या एक रह गई? कहा क्या? कहा अब ये काम ऐसा है ना सुबह छुट्टी है ना शाम छुट्टी है, बच्चों का पेट भी पालना है, तो मैं नमाज यहाँ करीम मस्जिद में पढ़ लेता हूँ, बस ये काम करता हूँ। दिल की ख्वाहिश है, इस ज़माने के सबसे बड़े इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, कहते हैं वो बड़ी अजीम हस्ती है, उसने मोतसिम के कोड़े खाए लेकिन अल्लाह के कुरान और हदीस पे कंप्रोमाइज़ नहीं की। मेरा जी चाहता है मैं उस अजीम हस्ती का दीदार करूं। वो बगदाद के फलां जगह में रहते हैं लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला। दिल की हसरत ये है अल्लाह ये आखिरी भी पूरी कर दे। इमाम अहमद इब्न हम्बल खड़े हुए, ज़ारो कतार रो रहे थे और सीने से लगा लिया। कहा बच्चे जिसे देख रहा है यही इमाम अहमद इब्न हम्बल है। इस्तिगफार की बरकत से और खल्के कुरान के मसले पर अल्लाह की सिफ्त होने पर कायम रहे, अल्लाह ने सारी दुनिया में उनका नाम जिंदा किया और फिर ऐसी हस्ती बना दिया कि उस ज़माने के ये नान भाई वलीउल्लाह था, वो भी ख्वाहिश कर रहे थे हमारी मुलाकात हो जाए। तो मेरे दोस्तों आज का ये इकट्ठ इसलिए है कि मुनकरे कुरान हो या मुनकरे हदीस हो और कोई भी हो, मसलक उसका है ही नहीं, अकीदा उसका है ही नहीं, तो इसलिए उनसे इज्तनाब करें, बहस व मुबासा भी ना करें। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू, अहले इल्म से बात करें तो करें, वगरना उनको बस सलाम कहने की भी ज़रूरत है। कुरान ने तो बड़ा मोहब्बत वाला अंदाज़ कहा ना, अस्सलाम वालेकुम कह के गुजर जाओ। मैं कह रहा हूँ सलाम लेने की भी ज़रूरत है नहीं है। ये ना हो सलाम लेते रहते हाथ पकड़ लें और अंदर ले जाएं, इसलिए सलाम की भी ज़रूरत है। बच जाएं अपने अकीदे की, लेकिन ये अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे उलमा इकराम को, बाकी तफसील से आप सो आगाह कर देंगे। मैं हाज़री के लिए हाज़िर हुआ था। अगर कोई बात आपकी समझ में आई हो अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अगर तालिब इल्म की कोई बात समझ में ना आई हो अल्लाह मुझे समझाने का अमल का अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।